अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं परदेश से देश तक। मैं हूं फैसल अब्बासी। बरतानिया में जो मुख्तलिफ मसाइल हैं और बिलखुसूस वो कम्यूनिटीज़ जो दूसरे ममालिक से आके बरतानिया में बसी हैं, उनके मसाइल को हम अपने प्रोग्राम में उजागर करते हैं। और जो पाकिस्तानी हैं हमारे, यकीनी तौर पर ये प्रोग्राम तो उनके मसाइल को उजागर करने के लिए है ही, जो बरतानिया के अंदर उनके मामलात हैं और जो बैक होम उनके मसाइल रहते हैं। ये ख़ासा रहा है इस प्रोग्राम का कि बहुत से ऐसे मसाइल इस प्रोग्राम में निशानदही के बाद जो अरबाब इख्तियार और इक़्तिदार हैं, खा वो बरतानिया में हैं या पाकिस्तान में हैं, लोगों के या मुतासरीन के मसाइल हल हुए हैं। एक और इंतहाई अहम मामला है, हम ये देख रहे हैं बरतानिया के अंदर जो इस वक्त हालात हैं, मौजूदा जो गवर्नमेंट है बरतानिया की, टूरिस्ट की, इस गवर्नमेंट को लेके, ऋषि सुनाक साहब और उनकी काबीना को लेके अवाम के अंदर जो सेंटिमेंट पाया जाता है वो इतना ऑप्टिमम या इतना पॉजिटिव नहीं है कि जो आने वाले इंतखाबात में शायद कोई मकबूलियत या कबूलियत अवाम इस जमात को दे सकें। जो अंदाज़े हैं वो तो यही बता रहे हैं और उसकी बहुत सी वजूहात हैं। कुछ तो ब्रेग्जिट के बाद का खमियाजा है, जो मौजूदा हुकूमत को समेटना था वो समेट नहीं पा रही है। फिर कोविड के बाद के भी आफ्टर मैथ्स हैं, उसकी भी एक बहुत बड़ी मसला है। रशिया यूक्रेन जो जंग है उसकी भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स हैं और जो इकनॉमिक क्राइसिस है बरतानिया के अंदर, और प्लस अब ये गवर्नेंस के मामलात भी उठ रहे हैं। सो इन हालात में काफ़ी ज़्यादा मसाइल बढ़ चुके हैं हुकूमत के। लेकिन ऐसे में जब हम देखते हैं बरतानवी हुकूमत को, तो हुकूमत की जानिब से एक इशू या एक मामला जिसका बारहा प्रचार किया जाता है और वो बारहा आवाम के सामने रखा जाता है, वो मुहाजिरीन से मुताल्लिक है या दूसरे ममालिक से आए हुए लोगों से मुताल्लिक है। खा वो गैर क़ानूनी इमिग्रेंट्स का मामला हो या अब बात जो है वो कानूनी तरीके से, लीगल तरीके से वीज़े पर जो लोग बरतानिया में मुक़ीम हैं उनके लिए भी खासी दुश्वार होती जा रही है। स्विला ब्रेवरमैन ने हाल ही में स्टेटमेंट दी थी कि जो मुहाजिरीन हैं उनकी तादाद को कम किया जाएगा। अब ऋषि सुनाक साहब की जानिब से भी स्टेटमेंट सामने आ रही हैं। बरतानवी हुकूमत अब इस बात पर गौर कर रही है कि बैनुल अक़वामी तलबा जिन्हें ये इजाज़त होती है कि वो अपने ख़ानदान के अफराद को बरतानिया में रख सकते हैं उस दौरानिए में जब वो पढ़ रहे हैं या उनके दीगर मामलात हैं, अब इस जो अमल है इसकी भी बेखनी की जा रही है कि इसको भी कम किया जाए और जो स्पाउस वीज़ा है उसको भी रोक दिया जाए। अब इसकी वजूहात तो बज़ाहिर ज़्यादातर सियासी ही लगती हैं। जो दफ्तर शुमारियात है उसने जो आदाद व शुमार जारी किए हैं उनके मुताबिक दिसंबर 2022 को जो साल ख़त्म हुआ उसका जो रिकॉर्ड है, खालिस जो हिजरत है वो काफ़ी हद तक उसमें लोगों का रुझान तो बड़ा है। लेकिन हुकूमत की जानिब से इस इक़दाम को रोकने के लिए अब जो सख्त मामलात किए जा रहे हैं, इसमें जो ऋषि सुनाक साहब अपनी काबीना में ग्राउंड्स ले रहे हैं वो ये बताते हैं कि साल 2022 में तकरीबन 1,36,000 वीज़े दिए गए थे। 2019 में 1,28,000 वीज़े दिए गए थे और साल 2022 में 1,36,000 वीज़े दिए गए हैं और ये 16,000 ज़्यादा हैं साल 2019 की निस्बत। इसी तरह जो होम सेक्रेटरी स्विला ब्रेवरमैन हैं उन्होंने कहा कि ये पैकेज खालिस हिज्जत से निमटने के लिए फ़ैसला कुन काम करने और मुआशी फ़वाइद के तहफ़्फ़ुज़ के दरमियान सही तवाज़ुन कायम करता है जो तलबा और बरतानिया में ला सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हुकूमत का ये भी एक है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो एजुकेशन कंसल्टेंट्स हैं या एजुकेशन एजेंट्स हैं, वो तालीम की आड़ में लोगों को यहाँ ले आते हैं और फिर वो यहाँ तालीम से ज़्यादा अपना रोज़गार या मुस्तकिल रिहाइश के ख़्वाहां हो जाते हैं। हुकूमत ने बैनुल अक़वामी तलबा की अहमियत और बरतानवी यूनिवर्सिटी में उनके मकाम को तस्लीम किया है, लेकिन कहा है कि मजमूई तौर पर हिजरत को कम करने और इस बात को यकीनी बनाने के लिए अवाम के साथ हमारी वाबस्तगी की कीमत पर नहीं होना चाहिए कि बरतानिया की तरफ से हिजरत इंतहाई हुनरमंद है और इसलिए वो सबसे ज़्यादा फ़ायदा इस इक़दाम के बरतानवी यूनिवर्सिटियों के बड़े नताइज हो सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग गैर मुल्की तलबा से फ़ीस लेने पर इंसार करते हैं जो अक्सर बुलंद शरह होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि बहुत बड़ा रेवेन्यू है जो बरतानिया को इस एजुकेशन सिस्टम के ज़रिए जाता है, कॉलेजेस यूनिवर्सिटी के ज़रिए जाता है, क्योंकि जो बैरून मुल्क से आने वाला तालिब इल्म है वो मकामी तालिब इल्म की निस्बत कई गुना ज़्यादा ट्यूशन फ़ीसेस और दीगर जो फ़ंड्स हैं वो यूनिवर्सिटी को दे रहा होता है और फिर उस बेस पे बरतानवी हुकूमत को भी ये रेवेन्यू जा रहा होता है। अब अगर ये सिलसिला कम कर दिया जाता है या स्टूडेंट्स वीज़ा कम किए जाते हैं या उनके स्पाउस जो हैं या उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको रोका जाता है, तो इसका बरतानिया की मईशत पे क्या मुस्बत असर पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और अगर कर्टेन करती है बरतानवी हुकूमत इस सारे सिलसिले को, जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको,
تو اس سے کیا فائدہ ہے برطانیہ کی حکومت کو، یہ وہ سوالات ہیں جس پہ ہم بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے امانت علی انجم صاحب نے، لندن سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر تعلیم ہیں۔ شکریہ امانت صاحب آپ کا۔ عبدالحمید خان صاحب لندن سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر تعلیم ہیں۔ خان صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ غلام حسین اعوان صاحب بیورو چیف 92 نیوز UK ہیں، وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے، اور دیگر بھی ہم کوشش کریں گے کہ اس شعبے سے وابستہ جو لوگ ہیں ان کی ہم رائے لے سکیں۔ عبدالحمید خان صاحب پہلے میں آپ کی طرف آؤں گا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ بظاہر تو ہمیں بھی یہ سیاسی لگتا ہے، ایک اسٹوڈنٹ جب اپنے فیملی ممبر کو یا اپنے اسپاؤس کو ساتھ لے کر جاتا ہے، کیا اس کی لائبلٹی بڑھ جاتی ہے یا حکومت برطانیہ کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے؟ جی السلام علیکم۔ اس میں لائبلٹی دونوں طرف سے بڑھ جاتی ہے۔ اگر آپ دیکھا جائیں، اگر آپ دیکھیں کہ جب ایک شخص جو کہ اپنی پوری فیملی کے ساتھ یہاں پر ہجرت کرتے ہیں تو اس سے برطانوی حکومت کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اگر جیسے کہ آپ نے بھی انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کی فیس کی بات کی، تو ایک انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ جو کہ برطانیہ میں، لیٹس سے کہ میں آپ کو کیمبرج یونیورسٹی کی مثال دوں کہ کیمبرج میں اس وقت اگر کوئی بچہ میڈیسن پڑھنے کے لیے آتا ہے تو اس کی سالانہ فیس 63,000 پاؤنڈ ہے، اور اس کے برعکس اسی کورس میں جب لوکل ہمارا یہاں کا برٹش بچہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جائے گا تو وہ 9,000 فیس دیتا ہے۔ تو جتنی بھی ہماری یونیورسٹیز ہیں دے ہیویلی ریلائی آن انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ۔ کووڈ کے دوران جو ریسرچرز ہیں، ٹیمپریری اسٹاف تھا، ان کی تعداد میں خاصے خواہ کمی آئی، اور اگر آپ دیکھیں دنیا میں انٹرنیشنل ڈیسٹینیشن فار انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس تو برطانیہ کا جو نمبر ہے وہ نمبر 2 ہے اس میں آفٹر امریکہ۔ تو میرے خیال سے بہت سے جو برطانیہ میں جو روزگار ہے اور ان کی جو اکانومی ہے دے ہیویلی ریلائی آن انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ، لیکن جب ہم لوکیلٹی کی بات کرتے ہیں اور جب فیملیز اپنے ڈپینڈنٹ کے ساتھ یہاں پر آتی ہیں تو ان میں جو گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ کی طرف سے انہیں ایجوکیشن فری ہے، ان کو ہیلتھ میں کافی زیادہ اپرچونٹیز ملتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ ریسنٹ گورنمنٹ نے یہ ڈسکشن سٹارٹ کر دی ہیں کہ آنے والے سالوں میں ڈپینڈنٹس کی تعداد میں کمی لائی جائے۔ لیکن اگر یہ ڈپینڈنٹس کی تعداد میں کمی لاتے ہیں تو اس سے ان کی اکانومی کو بہت زیادہ فرق پڑے گا۔ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کا جو رجحان ریسنٹلی نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا سے ہٹ کر دوبارہ یونائٹڈ کنگڈم کی طرف ہوا ہے، تو اس میں بھی ان کی تعداد میں کمی آئے گی۔ تو گورنمنٹ کو یونیورسٹیز کو، ایجوکیشن کو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ سے بہت زیادہ فائدہ ہے، اور ساتھ ساتھ جو لوکل بزنسز ہیں جو ڈپینڈنٹ ہیں وہ فل ٹائم دے آر الاؤڈ ٹو ورک، تو اس کو بھی بہت زیادہ بوسٹ ملتا ہے۔ اور جب سے یہ یورپین یونین سے باہر آئے ہیں تو یہاں پر جو کی ورکرز ہیں، جو ٹیسکوز ہیں، ریٹیلز میں کام کرنے والے، ادھر بھی ورکرز کی کافی شارٹیج ہے۔ تو ڈپینڈنٹ کا ایک ایڈوانٹیج یہ ہے دے آر الاؤڈ ٹو ورک فل ٹائم، اور وہ فلی کام کر سکتے ہیں ان دیز سیکٹرز۔ بالکل ٹھیک ہے، میں عبدالحمید صاحب آپ کی طرف مزید بھی آؤں گا۔ زاہد بھٹی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے، برمنگھم سے ایجوکیشن کنسلٹنٹ ہیں، ایکسپرٹ ہیں۔ بہت شکریہ بھٹی صاحب آپ کا۔ غلام حسین اعوان صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا۔ ہم بارہا ذکر کر چکے ہیں لیکن اب یہ اعلانات ہو رہے ہیں، جس طرح بات پہلے بھی ہوئی، عبدالحمید صاحب نے بھی بات کی کہ لائبلٹی جو ہے وہ دونوں سائڈ پہ بڑھتی ہے، لیکن ایک کامن جو فینومینن ہے وہ یہی ہے کہ اگر میری لائبلٹیز بڑھ رہی ہیں تو میں کام کو ہی زیادہ کروں گا۔ برطانیہ کے اندر جس طرح ہیومن ریسورس کی کمی ہے، بالخصوص جو فرنٹ لائن ورکرز ہیں، اسٹریٹ ورکرز ہیں، ان کی کمی ہے، ایسے میں اگر یہ ڈیپینڈنٹس آتے ہیں تو آپ نہیں سمجھتے یہ کنٹریبیوشن ہے ٹورڈز جو برٹش بزنس ہے، بزنس مین ہے، بزنس طبقہ ہے، اس کے لیے اور اس کی اکانومی کے لیے؟ جی بالکل، بہت شکریہ آپ کا فیصل۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جیسا کہ اب یہاں پہ رپورٹ ہو رہا ہے کہ یہ جو اسپاؤس کو وہاں سے لانا، اس کا جو ہے وہ مس یوز کافی زیادہ ہو رہا ہے، خاص طور پہ جو ساؤتھ ایشین کنٹریز ہیں وہاں پہ یہ کافی زیادہ کیسز یہاں پر یہ رپورٹ ہوئے ہیں۔ لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ جب ایک اسپاؤس بن کے یہاں پر آتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کمپلیکیشن شروع ہو جاتی ہیں کہ
جو اگر میل ہے تو وہ اگر اسپاؤس بن کے آیا ہے تو وہ اپنی علیحدہ یہاں پر زندگی سٹارٹ کرنا چاہ رہا ہے. اور اس میں سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جینوئن کیسز بھی ہوتے ہیں, ظاہر ہے وہ بھی ہیں یہاں پر, لیکن جو اس طرح میں کہوں گا نان جینوئن کیسز ہیں نا, اس کی وجہ سے جو ہے میرا خیال ہے کہ انہوں نے اس طرح کا اسٹیپ اٹھایا ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ برطانیہ آنے کے لیے یہ روٹ جو ہے وہ استعمال کرنا شروع ہو گئے ہیں. اس لیے جو ہے وہ انہوں نے اس کے اوپر تھوڑی سی میں کہوں گا سختی کی ہے, اور آنے والے دنوں کے اندر کہا جا رہا ہے کہ اس کے اندر مزید بھی کچھ تبدیلیاں کرنے والے ہیں تاکہ صرف جینوئن لوگ جو اسپاؤس ہیں, جو کپلز ہیں, وہی یہاں پر آ سکیں. کیونکہ ایسے جو ہے وہ کسی کے اسٹوڈنٹ ویزے کے ساتھ اٹیچ ہو کر ایسے لوگ بھی برطانیہ کے اندر آ سکتے ہیں جو کہ شاید ویسے نہیں آ سکتے تھے. تو اس لیے پھر جو ہے وہ سختیاں کی جا رہی ہیں اور امیگریشن قوانین کے اندر تبدیلیاں کی جا رہی ہیں. جیسا کہ آپ جو ہے وہ 2024 جنوری میں کہا گیا کہ صرف ماسٹر ڈگری والے جو ہیں جو پوسٹ گریجویٹ میں ایڈمیشن لیں گے, صرف وہ لوگ ہی جو ہے وہ اپنے اسپاؤس کو وہ بھی اس کی بھی ٹرمز کچھ رکھی گئی ہیں تو وہی بلا سکیں گے. اس کے علاوہ جو اس وقت جو صورتحال ہے, اس وقت جو صورتحال ڈفرینٹ ہے کہ جو مرضی جو ہے وہ اسٹوڈنٹ ویزا لے اور اس کے بعد اپنے اسپاؤس کا ساتھ اپلائی کریں, اور یہاں پر بچوں سے جو ہے یہاں پر لوگ آ رہے ہیں. جی ٹھیک ہے, ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد علی انجم صاحب سے جانیں گے یہ رجحان نیا تو نہیں ہے لیکن اس سے پہلے کی گورنمنٹس اس کو کیوں برداشت کرتی رہی ہیں. بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کریں گے. امانت علی انجم صاحب, یہ جس امر کی نشاندہی غلام حسین عوان صاحب کر رہے تھے, یہ رجحان کوئی نیا تو نہیں ہے, پہلے بھی یہ ہوتا رہا ہے اور حکومتیں برداشت بھی کرتی رہیں, ایون بعد میں امنسٹی بھی دیتی رہیں, تو اب اس پہ اتنا زور کیوں دیا جا رہا ہے؟ فیصل بھائی تھینک یو ویری مچ. بیسیکلی جی 6 تبدیلیاں ہیں جو کہ جنوری میں امپلیمنٹ ہوں گی. نمبر 1, اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنے اسپاؤزز کو اور چلڈرن کو صرف ریسرچ ڈگریز میں, بے شک وہ ماسٹر ہے یا ڈاکٹرل اسٹڈیز ہے, صرف اس پہ لا سکیں گے. اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ورک رائٹس اپنے ورک پرمٹ کی طرف تبدیلی نہیں کر سکیں گے, سوئچ نہیں کر سکیں گے. انسکروپلس ایجنٹس جو ہیں ان پہ کچھ کام کیا جائے گا جو کہ یو کے گورنمنٹ کے لیے نیئرلی امپاسبل ہوگا, لیکن یہ ایک تجویز ہے. جو مینٹیننس منی ہے جو کہ آپ نے بینک سٹیٹمنٹ شو کرنی ہوتی ہے, یہ 2020 میں بھی ایک دفعہ انہوں نے کوشش کی تھی اس میں تبدیلی لانے کی, اب پھر یہ سڈن اس میں تبدیلی آئے گی. اور کچھ 2 جو تبدیلیاں ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنے امیگریشن سسٹم کو مزید بہتر کرنے کی کوشش کریں گے جو کہ بہتر نہیں ہے. یہاں پر ایک عام عوام کے لیے سمجھنے کی بات ہے کہ پوری دنیا میں تھرڈ ورلڈ کنٹریز یا جس کو یو کے وی آئی کی نظر میں ہم ہائی رسک کنٹری کہتے ہیں, وہاں پر یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہاں پر اسٹوڈنٹس کی بجائے ورک پرمٹ کی طرف لایا جا رہا ہے, جو کہ ریسنٹلی یو کے گورنمنٹ جو ہے اس پہ سوچ رہی ہے اور اس کو بھی وہ بند کر دیں گے. اچھا, یہ بات سچ ہے کہ یہ شروع سے یہ ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے, اور جب یہ مس یوز ہوتا ہے, جیسے کہ ابھی عوان صاحب کہہ رہے تھے کہ کچھ یہ خبریں ہیں یہاں پہ کہ کچھ جو اسپاؤزز ہیں وہ بلا وجہ اسپاؤز بن کے یو کے میں آ جاتے ہیں, اور پھر جب یو کے میں آتے ہیں تو وہ ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں. اس وقت چونکہ ٹوریز گورنمنٹ جو ہے ان کا جو مین ہے وہ یہ جو امیگریشن ہے اس کی کرٹیلمنٹ کی وجہ سے ان کو ووٹ ملتے ہیں, جو انگلش لوگ برٹش لوگ جو ہیں وہ ان کو ووٹ دیتے ہیں, تو اس لیے یہ بہت زیادہ اس پہ کام کر رہے ہیں. لیکن یہ جیسے انسکروپلس ایجنٹس کام کرتے ہیں تو یہ گورنمنٹ بھی اسی طرح انسکروپلسلی یہ کام کرنے کی کوشش کر رہی ہے, جو کہ غلط ہے. اگر آج دیکھا جائے تو یو کے میں تقریباً 5 اسٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ اس کو کرسٹل کلیئر نہیں دے رہے, کوئی خبر بھی کرسٹل کلیئر نہیں ہے. آپ میرے خیال میں یہ ایک بہت اچھا ہے کہ آپ پاکستانی میڈیا ہونے کی وجہ سے آپ یہ ایک بہت اچھا پروگرام کر رہے ہیں.
इस वक्त जो यूके के करीब तरीन स्टेक होल्डर्स हैं, जो यूके एजुकेशन से रिलेटेड हैं, जो गवर्नमेंट के अदारे हैं, उनमें कहीं पर भी ये क्रिस्टल क्लियर आज भी नहीं लिखा कि ये इसको कैसे तब्दील करेंगे। अभी मैं एक दो मीडियाज में देख रहा था कि वो ये कह रहे हैं कि मास्टर प्रोग्राम पे आप नहीं ला सकेंगे योर डिपेंडेंट्स। ऐसा नहीं है। अगर कोई भी मास्टर डिग्री जो रिसर्च ओरिएंटेड डिग्री है तो उस पे स्टिल डिपेंडेंट्स जो हैं वो आ सकेंगे। तो अभी रिसेंटली बेतहाशा लोग यूके में आ रहे हैं जो वर्क परमिट में आ रहे हैं। जब वो यहाँ वर्कर कैटेगरी में आते हैं तो बीसियों लोग जो हैं वो इधर उधर घूम फिर रहे हैं और वहां पर उनके लिए काम करने के लिए कुछ नहीं है। तो ये एक इंतहाई खतरनाक सूरत हाल है इमिग्रेशन के लिहाज से। इनके जो दो लास्ट पॉइंट्स हैं कि ये अपनी इमिग्रेशन के सिस्टम को उसको टारगेटेड एनफोर्समेंट एक्टिविटी का ये नाम दे रहे हैं, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो जिसको कहीं भी डिस्कस नहीं किया जा रहा। तो उसमें इनको बहुत ज्यादा बेहतरी लाने की जरूरत है और ट्रांसपेरेंट सिस्टम लाने की जरूरत है, जहां पर जो दुनिया में एक यूके एजुकेशन सिस्टम का नाम है वो क्रिस्टल क्लियर हो सके और यूके की इकोनॉमी पे जो इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट है। अब अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो 2 से लेकर 4 साल का पोस्ट स्टडी वर्क देता है और पेरेंट और आप वहां पर अपने डिपेंडेंट्स को ला सकते हैं। न्यूजीलैंड ने एक बहुत अच्छा सिस्टम पैदा किया है जहां पर वो अनस्क्रूपुलस एजेंट्स को देख सकेंगे, लेकिन ये अपनी इमिग्रेशन सही है। मैं आपकी तरफ अमानत साहब आपकी तरफ मजीद भी आऊँगा। ज़रा जाहिद भट्टी साहब से मैं जानना चाहूँगा। जाहिद भट्टी साहब, इस पे तो कोई दो राय नहीं है, जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, बिलखुसूस पाकिस्तान में भी ये रुझान रहा है कि लोग जाते स्टूडेंट वीज़ा पे रहे हैं लेकिन मकसद उनका काम करना होता था। लेकिन मेरा सवाल ये था कि अभी ऐसा नहीं है कि अभी जाके बरतानवी हुकूमत इस अमर से बाखबर हुई होगी, उन्हें पहले से भी पता हुआ होगा। और पहले हमने ये देखा कि अगर किसी का वीज़ा ख़त्म हो जाता था वो स्टे करता था, फिर उसके बाद एमनेस्टी में वो रेगुलर भी हो जाता था। ऐसी क्या रीज़न है कि जो हुकूमतें एमनेस्टी देती रही हैं और अब ये हुकूमत इतनी ज़्यादा एक सख्त इक़दामात ले रही है? फ़र्क क्या है? क्या अब वाकई बरतानिया के लिए इन इमिग्रेंट्स को संभालना मुश्किल हो रहा है? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। देखें, पॉलिसीज़ हमेशा से चेंज होती रही हैं और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, इमिग्रेशन के लिए यूके हमेशा से एक बड़ा ज़बरदस्त हॉट डेस्टिनेशन रहा है। मसला अब यहाँ ये आ रहा है कि अगर आप एक ग्रेजुएशन के स्टूडेंट को देखें तो उसकी उम्र जो है, नॉर्मल एक स्टूडेंट की जो उम्र है, जो 19 साल के अपने ए लेवल्स के बाद यूनिवर्सिटी में जाता है, तो उसकी उम्र बिटवीन 19 to 22, 23 के दरमियान होनी चाहिए। मगर अभी कुछ अरसे से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स आ रहे हैं जो मैच्योर एज में हैं और वो यहाँ पर आ रहे हैं और उनकी डिग्री में गैप्स हैं, या तो वो वर्क शो कर रहे हैं बैक होम में या कोई और चीज़ शो कर रहे हैं और साथ अपने डिपेंडेंट्स को लेकर आ रहे हैं। तो सबसे पहला तो लम्हा फिक्रिया ये है कि ऐसे स्टूडेंट्स जो डिग्री के स्टूडेंट नहीं थे वो चेंज ऑफ प्रोफेशन के साथ यहाँ क्यों आ रहे हैं। सेकंड ये कि अगर आ रहे हैं तो उनमें से कितने परसेंट जो हैं वो जेन्युइन अपनी मैरिजेस के साथ आ रहे हैं। जिस वजह से ये रूल चेंज हो रहा है उसमें एक आंसर है अब्यूज का, और इसमें अब्यूज क्या है, ये कि लोग जो वहां से वीजा अप्लाई करते हैं वो साथ ही साथ अपने इर्द गिर्द के लोगों को शामिल कर कर मैरिज शो कर कर फीमेल स्टूडेंट्स या मेल स्टूडेंट्स वहां पर उनको साथ लेकर आते हैं। और ये काफी सारे केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, काफी सारे। अगर आप इसको स्टेटिस्टिक्स में देखें तो मेरा ख्याल है कि अबाउट 500+% पिछले साल से इस साल डिपेंडेंट वीजास की बढ़ी है। और ये एक लम्हा फिक्री है गवर्नमेंट के लिए। जब हम मिसाल देती हैं ऑस्ट्रेलिया की, न्यूजीलैंड की, कनाडा की, तो वो एक बहुत बड़े मुल्क है, वहां पे इमिग्रेशन बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है, वहां पर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, काम की अपॉर्चुनिटीज सिर्फ बड़े शहरों में, बाकी जगहों पे नहीं है। यूके एक मल्टी कल्चरल कंट्री है, यहाँ का हर शहर आपको हर तरह के लोगों से भरा हुआ मिलेगा, यहाँ पर हर तरह की काम की अपॉर्चुनिटी मौजूद है। ये इस जगह पर भट्टी साहब मेरा एक ज़िमनी सवाल आपसे ये है, यहाँ पर आके मुफीद साबित हो। भट्टी साहब मेरा ज़िमनी सवाल आपसे ये है कि शादी किसी की जेन्युइन है या स्पाउस जेन्युइन है या नहीं, क्या इसको मापने का कोई पैमाना नहीं है? इसको डिटरमिन करना कितना मुश्किल काम है?
اس کو بالکل بھی نہیں ماپا جا سکتا، کیونکہ اگر آپ نے کسی اسٹوڈنٹ کو، یہاں پر کوئی اسٹوڈنٹ آ رہا ہے اور 6 مہینے پرانا کا میرج سرٹیفکیٹ دکھا رہا ہے یا 2 مہینے پرانا میرج سرٹیفکیٹ دکھا رہا ہے، کیونکہ گریجویشن کے اسٹوڈنٹ کی اتنی چھوٹی عمر میں شادی کی ضرورت کیا پیش آ رہی ہے اگر وہ باہر ہی پڑھنے آ رہا ہے؟ تو بیسیکلی ان کو تو اوریجنل جینوئن اسٹوڈنٹ چاہیے. اگر جینوئن اسٹوڈنٹ ہے تو وہ اپنی ڈگری فنش کرتا ہے، اپنے پروفیشن کی طرف جاتا ہے، اپنے آپ کو کھڑا کرتا ہے، اپنے آپ کو مضبوط کرتا ہے اور اس کے بعد شادی کی طرف دیکھتا ہے. مگر یہاں پر بہت سارے کیسز ایسے دیکھنے میں آ رہے ہیں، اور وہ صرف اسی وجہ سے اس پیمانے کو ماپا نہیں جا سکتا. اس کا حل یہی ہے کہ ایسی جگہوں پر ریسٹرکشن لگا دی جائے تاکہ وہاں پتہ چل. ہاں اب اس ابیوز کی وجہ سے جو جینوئن شادیوں والے بھی تھے کپلز اور جو ڈیپینڈنٹ آ رہے تھے، ان کے لیے بھی ایک مصیبت کھڑی ہو گئی ہے. ماسٹر ڈگری، ریسرچ ڈگری یا کچھ اور ڈگریز کے ساتھ جو ہوں گے ان کے لیے الاؤ ہوگا، کیونکہ وہ اسٹریٹ اوے اپنا جو فیملی لے کر آتے ہیں، میچور ایج میں ہوتے ہیں، ان کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے، اور وہ پرانی چیزیں اپنی میرج کی جو سرٹیفکیٹس وغیرہ ہیں ان کو لانگ لینتھ دکھا سکتے ہیں. جو ایشو اب یہاں آ رہا ہے ابیوز کا، اس ابیوز کو اسٹوڈنٹ جو راؤٹ ہے یہ ہمیشہ سے ابیوز کیا گیا یونائٹڈ کنگڈم کا. اس کے اوپر ریسٹرکشنز یہ لگا رہے ہیں، اور یہ باقی لوگوں کے لیے جو جینوئن اسٹوڈنٹس ہیں جن کے ایکچولی ایجوکیشن اور پھر کام کے درمیان میں گیپ آ جاتا ہے، یہ ان کے لیے بھی مشکلات پیدا کر رہے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا، میں عبدالحمید صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، یہ سارے معاملات تو آپ نے دیکھے ہیں، چیلنجز کیا ہوتے ہیں؟ ایک جو جینون کیس ہے وہ برطانیہ پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، کیوں ضروری ہوتا ہے کہ اس کے ڈیپینڈنٹس بھی اس کے ساتھ ہی رہیں، اور اس کو کیا آسانی ہوتی ہے ڈیپینڈنٹس کو ساتھ رکھنے میں؟ جی، آپ نے بڑا بہترین سوال پوچھا ہے. تو میرے خیال ان تمام جو یہ گورنمنٹ نے نئی پالیسیز بنائی ہے، پہلے تو گورنمنٹ کو بہت زیادہ کلیئر ہونا چاہیے کہ آیا وہ یہ اقدامات کیوں لے رہے ہیں. ان اقدامات کا جو بنیادی مقصد ہے وہ جو یو کے کی ایجوکیشن ہے اس کے اسٹینڈرڈس کو مینٹین رکھنا ہے. اور جب کوئی بھی خاندان اپنے ڈپینڈنٹ کے ساتھ آتا ہے تو اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں. اس کے فوائد یہ ہیں کہ بچوں کی تعلیم مفت ہو جاتی ہے، ان کا میڈیکل مفت ہو جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ ان کے ڈیپینڈنٹ فل ٹائم کام الاؤ کرتا ہے، انہیں فل ٹائم کام کرنے کی اجازت ہے. لیکن اس کے برعکس جب یہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ 2024 سے یہ ڈیپینڈنٹ کی تعداد جو ماسٹرز یا ریسرچرز ہیں ان کے علاوہ فیملیز اپنے ڈیپینڈنٹ کو نہیں بلا سکتی، تو میرے خیال سے اس کا جو سب سے زیادہ اثر سنگل پیرنٹس کو پڑے گا. اگر ایک کوئی خاتون ہے جو کہ سنگل پیرنٹ ہے اور وہ یہاں پر تعلیم حاصل کرنے کے لیے آنا چاہتی ہے، تو گورنمنٹ نے کوئی بھی کلیئر پالیسی نہیں دی کہ وہ فیمیل اپنے بچوں کے ساتھ کیسے آئے گی، اور اگر وہ فیمیل آنا چاہتی ہے تو اس کے بچوں کو کیا ہوگا. تو سنگل پیرنٹس کے لیے انہیں بڑی کلیئر پالیسی بنانی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ چاہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کی تعداد میں کمی آ جائے، اور آج جب ہم کہتے ہیں کہ برطانیہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے پوری دنیا میں دوسری بہترین ڈیسٹینیشن ہے، اور برطانیہ کی بہت بڑی اکانومی بھی انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس پر ریلائی کرتی ہے، تو اگر یہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کی تعداد میں کمی کر دے گی تو پھر ان کے پاس کون سا ایسا آلٹرنیٹو ماڈل ہے جس کے ذریعے یہ اپنی اکانومی کو سسٹین کر سکیں گے. ٹھیک ہے. اور پھر تیسری چیز یہ کہ اگر ہم اب یونیورسٹیز میں ریسرچرز اور جو پرماننٹ اسٹاف ہے ان کی سیلریز کی بات کریں، دے ہیویلی ریلائی آن انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس. میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ جب کوئی بھی بین الاقوامی طالب علم یہاں پر آتا ہے اور وہ فیس ادا کرتا ہے تو اس کی فیس 4 سے 5 گنا زیادہ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو لوکل اسٹوڈنٹ. جیسے کہ اگر کنگز کالج لنڈن کی میں مثال دوں تو وہاں پر جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ جو MBA کر رہا ہے اس کی فیس 28,000 پاؤنڈ ہے، اور جو ہمارا لوکل اسٹوڈنٹ ہے وہ 9,000 پاؤنڈ دیتا ہے. تو میرے خیال سے انہیں بہت زیادہ کلیئرٹی دینی چاہیے کہ اگر یہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کی تعداد میں کمی کریں گے تو اس کے ہماری اکانومی پر جو اثرات مرتب ہوں گے ان کو یہ کیسے بیلنس آؤٹ کریں گے. اور اگر یہ پوسٹ اسٹڈی ویزے کو بھی اسٹاپ کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں تو پھر اس سے بھی دوبارہ سے جو رجحان برطانیہ میں انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کا بنا ہے اس میں کمی آئے گی. لوگ دوبارہ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی طرف رجحان کریں گے. اور یہاں پر میں آپ کو لوکل بزنس کی بات بتاؤں، جب سے یہ برطانیہ یورپین یونین سے علیحدہ ہوا ہے ہمارے پاس کی ورکرز نہیں ہیں، ریٹیلز میں کام کرنے کے لیے لوگ موجود نہیں ہیں، لوکل
جو لوکل بزنسز ہیں وہاں پر کام کرنے کے لیے آپ کو ورکرز نہیں ملتے, اور جس میں انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ وہ بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. اگر یہ پیزا شاپ, ڈلیوری شاپس, ان میں انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کا بہت زیادہ کردار ہے. تو دے ہیو ٹو بی ویری کلیئر ود آل دیز پالیسیز. جی بالکل ٹھیک ہے. میں ایک بریک لیتا ہوں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو یہیں سے مزید بات چیت کریں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. غلام حسین عوان صاحب یہ بتائیے گا, اب یہ اگر پالیسی امپلیمنٹ ہو جاتی ہے تو لوگوں کا عمومی طور پر رد عمل کیا آئے گا؟ کیا جو ووٹر ہیں ٹورسٹ کے وہ اس سکھ کا سانس لیں گے اور وہ سمجھیں گے کہ جو وعدے حکومت کر رہی ہے وہ پورے ہو جائیں گے, یا لوگ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر سیاسی ایکٹیویٹی کا بھی ہے؟ نہیں, میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیشہ جب بھی الیکشن قریب ہوتے ہیں نا تو اس طرح کی موو جو ہے وہ ٹوری پارٹی کی طرف سے چلتی ہیں, تاکہ جو ان کے اپنے جو لوکل ووٹرز ہیں کم از کم ظاہر ہے جو کہ امیگرینٹس کو اتنا زیادہ پسند نہیں کرتے شاید, تو تاکہ ان کو یہ پتہ چلے کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ اس طرح کی پالیسیز بنا رہی ہے کہ جو لوکل لوگ ہیں ان کو زیادہ جو ہے وہ پرائورٹی دی جا رہی ہے, اور امیگرینٹس جو ہیں وہ ان کی تعداد کم سے کم کرنے کے لیے جو ہے وہ حکومت اقدامات کر رہی ہے. تو اس طرح کے جب بھی الیکشن ہوتے ہیں نا تو وہ جو امیگریشن کا جو ہوم سیکٹری جو بھی ہوتا ہے امیگریشن کا وزیر, وہ اس طرح کی پالیسی ضرور اناؤنس کرتا ہے. ابھی تقریباً گزشتہ 2 ماہ سے جو ہے وہ امیگریشن قوانین کے اندر جو ہے وہ تبدیلیاں آ رہی ہیں. کبھی پتہ چلتا ہے کوئی تبدیلی آ گئی ہے, کبھی آپ نے دیکھا پہلے وہ روانڈا والا تھا, پھر اس کے بعد یہ ہوا جی کہ یہ جو بحری جہاز ہے ان کے اندر جو ہے وہ ان کو جیلوں کا درجہ دیا جا رہا ہے تاکہ جو اسائلم سیکرز ہیں ان کو جو ہے وہاں پر رکھا جائے. اسی طرح پھر جو فرانس اور برطانیہ کا بارڈر ہے وہاں پر بہت بڑی تعداد کے اندر جو ہے وہ آفیسرز ڈپلوائے کیے جا رہے ہیں تاکہ جو وہاں سے لوگ آئیں ان کو روکا جا سکے. تو اس طرح بارڈر ٹائٹن اپ کیے جاتے ہیں. اب بھی یہ اسٹوڈنٹس ہیں وہ حالیہ دنوں کے اندر ساؤتھ ایشیا سے بہت بڑی تعداد کے اندر جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کی آمد ہو رہی تھی, ان کے اسپاؤسز کی آمد ہو رہی تھی, اور جو لوکل لوگ ہیں ان کے لیے بھی جابس کا مسئلہ بن جاتا ہے کہ بعض فیلڈ کے اندر جب اتنے کسی علاقے کے اندر اتنے زیادہ لوگ آ جائیں اور وہ ہر بندہ جو ہے جاب ڈھونڈ رہا ہو تو پھر جو ہے دوسرے لوگوں کے لیے بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو اسی چیزوں کو انہوں نے جو ہے وہ فورس ہی کرتے ہوئے کہ آنے والے دنوں کے اندر پریشانی جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو لوکل جو لوگ ہیں جو ووٹرز ہیں وہ محسوس کرتے ہیں کہ باہر سے لوگ آ کر جو ہے وہ کافی زیادہ جاب جو ہے وہ کیپچر کر رہے ہیں. تو پھر گورنمنٹ اس طرح کی پالیسی بناتی ہے تو پھر وہ جو ان کے ووٹرز ہیں یا سپورٹرز ہیں ظاہر ہے ان کو ایک خوشی بھی ملتی ہے, ان کو یقین بھی ملتی ہے کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے یا ہماری جو پارٹی ہے وہ ہمارے حقوق کے بارے میں بھی جو ہے وہ خیال رکھ رہی ہے. تو میرا خیال ہے یہ جو اس وقت امیگریشن قوانین کے اندر تبدیلیاں آ رہی ہیں اس سے تاثر یہی مل رہا ہے کہ یہ جو آنے والے الیکشن ہے اس کی ایک کمپین کا ایک حصہ ہے. جی صحیح. اچھا مانت علی انجم صاحب, مسئلہ یہ ہے کہ ایک جانب ہم دیکھتے ہیں کہ برطانیہ میں قلت ہے, لاری ڈرائیورز کی بھی پچھلے پروگرام میں بات ہو رہی تھی کہ بچرز کی بہت زیادہ قلت ہے, اسی طرح اور بہت سے شعبے ہیں جہاں لوگ چاہیے. اگر یہ لوگ برطانیہ کے جو عوام ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ جاب پہ ان کا حق ہے اور باہر کے لوگ آ کے لے لیتے ہیں, لیکن کیا یہ برطانیہ کے لوگوں کو اور برطانیہ حکومت کو یہ فائدہ نہیں ہے کہ باہر سے آئے ہوئے لوگ جو ہیں ان کے ویجز بھی ہو سکتا ہے کم ہوں, جو کیش ان ہینڈ پہ کام کر رہے ہیں وہ تو اور ہی زیادہ کم ہوں گے. تو یہ کوئی کیا گھاٹے کا سودا ہے واقعی برطانیہ کے لوگوں کے لیے؟ جو میرا ایک پرسنل ایکسپیرینس ہے, جس کو پرسنل ایکسپیرینس سے مراد یہ ہے کہ ایوری ڈے آئی میٹ اراؤنڈ 30-40 پیپل. جو لوگ ڈفرینٹ کنٹریز سے آتے ہیں, جب ہم بات کرتے ہیں رومینیا, بلگیریا, پولینڈ, وہ کام نہیں سر کرتے, بالکل کام نہیں کرتے. ان میں کچھ لوگ ہیں جو کام کرتے ہیں. جب ہم دیکھتے ہیں انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, نیپال, سری لنکا, ان کو جب آپ کام دیتے ہیں تو یہ کام اوور ورک کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں.
اور کسی طرح بھی یہ کام کرنے کے لیے ریڈی ہوتے ہیں. اور انہی کی وجہ سے یہ جو اور جابس ہیں یو کے کی وہ فل ہوتی ہیں. اگر آپ کے پاس ایک یورپین بندہ کام کر رہا ہے اور ایک انڈین یا پاکستانی بندہ کام کر رہا ہے تو یورپین اپنے سیٹرڈے سنڈے کو انجوائے کرے گا, اور جو ہمارے جیسا بندہ ہوگا وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے جی آئی ایم اویلیبل ٹو ورک. تو یہ یو کے گورنمنٹ اور اکانومی کے لیے کسی بھی طور گھاٹے کا سودا نہیں ہے کسی طرح بھی. دوسری بات یہ ہے کہ وہ جب آتے ہیں تو وہ ان کے پاس رائٹس ہوتے ہیں. وہ یہاں پر اسٹوڈنٹ فائنانس پہ غلط کام کر سکتے ہیں اور وہ ان کو ایڈیشنل 13,000 to 20,000 پاؤنڈس جو ہیں وہ اینولی ملتے ہیں. اور جبکہ جو ہمارے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ کم از کم 10 سے 15 سال تک بعض اوقات اسی چکر میں لٹکے رہتے ہیں اور اس اکانومی کے لیے بہت زیادہ کام کرتے ہیں. جب ایک انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ یو کے میں آتا ہے تو جب وہ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ یو کے میں آئے گا, وہ برٹش کونسل یا آئی ڈی پی یا آسٹریلین آفس جو ہے ان کے تھرو جب آئلٹس سٹارٹ کرتا ہے تو یہ یو کے کا جو ریونیو ہے وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے. جب وہ ویزا اپلائی کرتا ہے تو اس میں جب وہ انٹرنیشنل ہیلتھ سرچارج پے کرتا ہے وہاں سے لے کر وہ یو کے میں آ کے ہر ایک قدم پہ پیسے پے کرتا ہے. بعض اوقات لوگ جو ہیں وہ 10 سال تک جو صرف ٹیوشن فی ہے وہ اتنی زیادہ پے کر دیتے ہیں کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے. ہم تو روزانہ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں, سنتے ہیں. تو یہ ہر لحاظ سے یو کے کی اکانومی کے لیے ہر لحاظ سے یہ ایک فائدہ مند سودا ہے جس کو ان کو اس طرح سے یہ نہیں کرنا چاہیے, بلکہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جو سارا کام ہو رہا ہے اس میں جینونیس لانی چاہیے. جو جینون اسٹوڈنٹ ہیں ان کو پرکھنے کا, ان کو جانچنے کا طریقہ اڈاپٹ کرنا چاہیے. جیسے آسٹریلیا میں, کینیڈا میں آپ آئلٹس کے بغیر نہیں جا سکتے, یہاں پر آپ آئلٹس کے بغیر آ رہے ہیں. اور میں یونیورسٹیز کا نام آپ کے پروگرام میں لے نہیں سکتا کہ ابھی 6-7 یونیورسٹیز جو ہیں وہ کس طرح سے اسٹوڈنٹس کو لا رہی ہیں اور کتنا غلط کام یہ ہو رہا ہے. ان کو اس چیز کو سے اوائڈ کرنا چاہیے, اور جو یونیورسٹیز ہیں ان میں پراپر اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو لانے کے لیے ایک نیا میکانزم بنانا چاہیے جس میں اچھا آئلٹس کا سکور, اچھی کوالیفیکیشن, اچھے گریڈز اور اچھی فائنینشیل جو بیک گراؤنڈ ہے اس کے لوگوں کو ان کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے کسی بھی طرح, کیونکہ وہ جینوئن اسٹوڈنٹ ہیں اور جینوئنلی آ کے پڑھنا چاہتے ہیں. اگر اس طرح سے ابھی جو گورنمنٹ اسپانسرشپ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی اس پہ قید و بند نہیں ہوتا کہ وہ اپنے اسپاؤسز کو لا سکتے ہیں یا نہیں. لیکن اب 3-4 دن سے جو لوگ چیوننگ اسکالرشپ پہ آئیں گے یا اچھے اسکالرشپ پہ آئیں گے یا گورنمنٹ ایجنسیز جو ہیں ان کو بھیجیں گی, وہ اگر 6 منتھ کے لیے بھی آتے ہیں تو ان کے جو اسپاؤسز ہیں, چلڈرن ہیں, وہ ساتھ آ سکتے ہیں. اس پالیسی میں یہ ویگ پالیسی ہے جس میں ابھی کہیں پر کوئی کرسٹل کلیئر نہیں ہے کہ ان کے لیے کیا ہوگا. جی بالکل ٹھیک ہے, ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد بھٹی صاحب کی طرف جاؤں گا اور ان سے جاننے کی کوشش کروں گا کہ یہ جو امیگریشن ایجنٹس ہیں یہ جس ملک سے لوگ آ رہے ہوتے ہیں وہاں بھی بھاری بھرکم رقم وصول کرتے ہیں, اور پھر جب لوگ پہنچ جاتے ہیں برطانیہ میں تو اس کے بعد بھی لوگ سیٹل نہیں ہو پاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. بھٹی صاحب یہ بتائیے گا کہ جو امیگریشن ایجنٹس ہیں وہ یہاں سے لوگوں کو لے جاتے ہیں, یہاں بھی ٹھیک ٹھاک پیسہ چارج کرتے ہیں, ساؤتھ ایشین کنٹریز کی میں بات کر رہا ہوں, اور جب وہ برطانیہ پہنچ جاتے ہیں خواہ وہ لوگ ورک ویزے پہ گئے ہوں یا وہ لوگ اسٹوڈنٹ ویزے پہ ہوں, تو اکثر یہ کمپلینز آتی ہیں کہ لوگ وہاں سیٹل نہیں ہو پا رہے ہیں. اس میں جانے والے کا قصور کتنا ہوتا ہے اور بھیجنے والا کتنا جھانسا دیتا ہے؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں آپ کا جو کویسچن ہے یہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے. جانے والے کا تو قصور 100% ہے کیونکہ ایک اس نے طریقہ کار غلط اپنایا ہے, اور بھیجنے والے کو کسی چیز سے غرض نہیں, آپ کی نہ جان سے, نہ آپ کے پیسوں سے, نہ کسی اور سے, اس کو صرف اپنی کمیشن سے غرض ہے.
بہت سارے واقعات ایسے ہو چکے ہوئے ہیں، جیسے ابھی امانت صاحب نے بتایا اور عوان صاحب نے بتایا کہ جو امیگریشن کنٹرول کے لیے انہوں نے شپس کو کھڑا کر دیا اور باقی چیزیں کر دی کہ جو وہی جیل ہوگا. تو یہ ساری چیزیں اسی لیے گورنمنٹ کر رہی ہے کہ یہ ایسے لوگوں کو ڈسکریج کیا جائے. دیکھیں بار بار ایک چیز بتائی جاتی ہے، جیسے ابھی بتایا امانت صاحب نے، کہ جو برٹش کونسل کے اسکالرشپس لیتے ہیں یا برٹش کونسل کے اپرووڈ ایجنٹس کے تھرو کرتے ہیں یا یونیورسٹیز کے اپرووڈ ایجنٹس کے تھرو کرتے ہیں یا آئی ڈی بی کے تھرو کرتے ہیں، وہ بیسکلی پروف کرتے ہیں کہ ان کے گریڈز اچھے ہیں، وہ ایلیجیبل ہیں فردر اسٹڈی. باہر آپ کس لیے آنا چاہتے ہیں؟ اگر پڑھنے کے لیے آنا چاہتے ہیں تو آپ پڑھنے کے لیے آئیں. اگر آپ سیٹلمنٹ کے لیے آنے تو 10,000 روٹس موجود ہیں سیٹلمنٹ کے، آپ ان راؤٹس کو جو ہے آپٹ کریں. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک روٹ کو یوز کر اس کو ابیوز کریں. یہ گورنمنٹ اسی لیے اس کو ڈسکریج کر رہی ہے کیونکہ اس کو اسٹوڈنٹ ویزا کو ایک ابیوز کے طور پہ یوز کیا جا رہا ہے. جیسے ابھی آپ نے خود ذکر کیا ہے کہ ہزاروں لاکھوں پیسے لے کر وہ ان کو بھیجتے ہیں اور پھر شکایت آتی ہے. بھائی کس چیز کی شکایت؟ نہ آپ کے پاس ڈگری ہے، نہ آپ کے پاس تجربہ ہے، نہ آپ کو کسی چیز کا پتہ ہے. آپ نے پیسے دے کر جھانسا لے کر ایک ملک میں دوسرے میں چلے گئے. ابھی تو آپ لاہور سے اگر کراچی چلے جائیں تو آپ کے لیے وہاں جا کے رہنا مشکل ہو جائے گا. آپ کو وہاں کوئی نوکری نہیں دے گا، آپ کو وہاں پر کوئی گھر کرائے پہ نہیں دے گا. تو آپ دوسرے ملک جا رہے ہیں، آپ نے پریپیئر کیا کی ہے؟ آپ ریڈی کیسے ہیں؟ اپنے آپ کو کیسے تیار کی ہے؟ یہ 100% ان لوگوں کی غلطی ہے اور وہ اس خواب خیالی میں ہے کہ وہ ایسا کام کریں گے اور کامیاب ہو جائیں گے. جی ٹھیک ہے. غلام حسین عوان صاحب آپ یہ ذرا بتا دیں، برطانوی حکومت یہ سب کچھ جو کر رہی ہے، اس پہ جو اپوزیشن ہے برطانیہ کے اندر، اس کا رد عمل کیا ہے؟ دیکھیں جو اپوزیشن پارٹی ہے لیبر پارٹی، یہ ہمیشہ امیگرینٹ فرینڈلی پارٹی رہی ہے. اور پہلے بھی جب ایمنسٹی بھی آئی تھی تو وہ بھی انہی کے دور میں آئی تھی، جو کہ ایک غیر قانونی جو لوگ یہاں پر مقیم ہوتے ہیں ان کو کوئی نہ کوئی ریلیکسیشن دینے کے حوالے سے. اور اب بھی بہت سارے لوگوں نے، میں کہوں گا یہاں پر شاید لاکھوں کی تعداد کے اندر غیر قانونی طور پر جو لوگ مقیم ہیں، کسی نہ کسی حوالے سے ان کے جو کیسز ہیں وہ خراب ہیں، کسی کا کوئی اوور اسٹیئر ہے، اس طرح کے مسائل ہیں لوگوں کے. تو وہ لوگ جو ہیں وہ امیدیں باندھے بیٹھے ہیں کہ اگر آئندہ لیبر پارٹی کی حکومت آتی ہے تو شاید ان کی جو ہے کوئی سنی جائے. کیونکہ جو یہ کنزرویٹو پارٹی ہے، ان کے دور کے اندر تو ہمیشہ جو ہے وہ رول جو ہے وہ ٹائٹن ہی ہوتے ہیں، اور کبھی بھی جو ہے وہ کوئی ایسے رولز یا کوئی ایسی ریلیکسیشن نہیں آئی کہ جس کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو کوئی عام معافی ملے یا لوگوں کے جو اس طرح کے معاملات جو ہے وہ حل ہو. لیکن اب چونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ لیبر پارٹی ایک لیبر کلاس کی پارٹی ہے اور یہ ان کی پالیسی بھی ہمیشہ جو ہے وہ امیگرینٹس کے بارے میں اتنی سخت نہیں رہی. تو اب بھی لوگ جو ہے وہ امیدیں لگائے بیٹھے ہیں اور ان کا یہی خیال ہے کہ اگر آئندہ لیبر پارٹی کی گورنمنٹ آتی ہے تو انہیں جو ہے وہ ان سے کچھ توقع جو ہے وہ کچھ ریلیکسیشن مل سکتی ہے. تو ابھی پارلیمنٹ کے اندر بھی یہ جب ایسے رولز آتے ہیں تو یہ لیبر پارٹی ہمیشہ مخالفت کرتی ہے، بہت ٹف ٹائم دیتی ہے. اور یہ بتاؤں کہ لیبر پارٹی کے ساتھ ساتھ ٹوری پارٹی کے جو لوگ ہیں، بیک بینچرز آپ کہہ لیں، وہ بھی جو ہے وہ مخالفت کرتے ہیں ایسے رولز کی. اور پچھلے دنوں جو ہے وہ کافی زیادہ سخت سوالات کا سامنا کرنا پڑا ہوم سیکٹری کو کہ آپ اس طرح کے جو رولز بنا رہی ہیں ان ہیومن ٹائپ، اور اس سے جو ہے وہ برطانیہ کا بین الاقوامی سطح پہ جو چہرہ ہے وہ صحیح ہے. میں غلام حسین عوان صاحب، ٹائم کم ہے، میں ذرا عبدالحمید صاحب سے ایک بریف کمنٹ لے لوں اور پھر امانت علی صاحب سے بھی بریفلی بتائیے گا. عبدالحمید صاحب، وہ لوگ جو اسٹوڈنٹ ویزا پہ چلے گئے، برطانیہ میں رہ رہے ہیں اور وہ پڑھ بھی نہیں رہے ہیں، لیکن ان کو وہاں سیٹلمنٹ میں دشواری ہے، ان کو اس طرح کام کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، تو ان کے لیے آپ کی کیا سجیشن ہے؟ جو بنیادی وجہ وہ تمام ساؤتھ ایشین کنٹریز کے اکنامیکل کرائسس ہیں. وہاں پر کنسلٹنٹ جو ہیں وہ صحیح طرح رہنمائی نہیں کرتے. اور اگر میں نے بہت سے پڑھے لکھے لوگوں سے روزانہ کے معمول میں ان سے ملاقات ہوتی ہے. بہت سے لوگ ابھی ریسنٹلی میرے جاننے والے ایک ڈاکٹر جو کہ MBBS کوالیفائڈ ہیں اور ڈرمیٹولوجسٹ ہیں، پاکستان سے اسٹوڈنٹ ویزے پر برطانیہ میں آئے ہیں اور ان کا صرف اور صرف مقصد بہترین روزگار ہے. تو وہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں انہیں گائیڈ لائن صحیح طرح پرووائڈ نہیں کی جاتی اور انہیں سبز باغ دکھائے جاتے ہیں
اور وہ چونکہ اکنامکلی کنٹریز اتنے ڈپرائیو ہیں کہ انہیں کوئی بھی موقع ملتا ہے تو وہ کسی بھی کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. لیکن اس کے برعکس جب وہ یہاں پر آتے ہیں ریالٹی بالکل ڈفرینٹ ہے. میں نے یہاں پر ڈاکٹرز، انجینئرز کو چکن شاپ پر، ٹیوشن سینٹرز پر بنیادی پیس پر کام کرتے ہوئے دیکھا ہے. اور جہاں تک یہ ٹوریز کو کنسرن ہے لو اسکلڈ ورکرز کا، تو اگر زیادہ تر جو پاکستان انڈیا سے ڈیپینڈ صحیح ہے. میں حمید صاحب بہت شکریہ آپ کا. میں امانت علی صاحب جسٹ 30 سیکنڈ یو ہیو سیم کمنٹس فرام یور سائڈ. جی میرا ایک تمام اسٹوڈنٹس کے لیے یہ پیغام ہے کہ خدا را اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو پلیب 1 کریں، پلیب 2 کریں. اگر آپ کوئی بھی پروفیشنل باڈی سے تعلق رکھتے ہیں تو کوشش کریں کہ اس کے ایگزام پاس کر کے ایک عزت کے ساتھ یو کے میں پروفیشنل طور پر آئیں. اور وہ تمام لوگ جو یہاں پر اسکلڈ ورکر کے لیے آ رہے ہیں ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ان کی کیا پوزیشن ہے اور وہ خدا را پیسے ضائع نہ کریں. یہاں پر ایک بہت بڑا ٹرینڈ چل رہا ہے اور یہاں پر جب وہ لوگ آتے ہیں تو یہاں پر کوئی ان کے لیے ورک ویٹ نہیں کر رہا ہوتا اور پھر وہ بہت تھوڑے عرصے کے بعد ان کو کرٹیلمنٹ لیٹرز ملیں گے، وہ انلیگل ہو جائیں گے. تو پیسہ ضائع نہ کریں، کوشش کریں کہ جو صحیح ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹائم ختم ہو گیا ہے. امانت علی انجم صاحب بہت اچھا پیغام ہے آپ کا. عبدالحمید صاحب، امانت علی صاحب، زاہد بھٹی صاحب، غلام حسین اوان صاحب، تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.